बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंतखाबात के बाद अब जो सियासी जमातें हैं वो आपस में मुशावरत में मसरूफ़ हैं और हुकूमत साजी का अमल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो भी वाज़ेह नज़र आती है। सिंध की सूरत हाल है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, सादा अक्सरियत है। पंजाब के अंदर जो सूबाई हुकूमत है उसमें भी मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल है, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से ख़बरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं। मरकज़ के अंदर ख़बरें ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये वो तमाम जमातें हैं जो कि हुकूमत साजी के लिए आपस में मुशावरत कर रही हैं। और अब साथ में ये भी इतलात आ रही हैं कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों की रजामंदी हो चुकी है। बहरहाल दोनों जमातों की जानिब से, यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुशावरत का सिलसिला जारी है। तो हमें लग रहा है कि मरकज़ में भी एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। हुकूमत साजी के ये मराहिल तेज़ी से होना इसलिए भी ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान को हमने देखा था कि इससे पहले भी, इंतखाबात से पहले भी माशी चैलेंजेस का सामना था। और उस वक्त जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो उसका कहना ये था कि बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने मुल्क चलाया। इंतखाबात को ज़ाहिर है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ जोड़ा जा रहा था। तो अब पाकिस्तान की आवाम को और हम सब को ये इंतज़ार है कि मुल्क में हर सूरत में सियासी इस्तेहकाम आए, क्योंकि जब ये सियासी इस्तेहकाम आएगा तो यही बुनियाद बनेगा मुल्क की माशियत, जो मईशत है, माशी इस्तेहकाम है, उस हवाले से मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये कितना ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द हुकूमत साजी हो और मुल्क में एक नई मुंतखब हुकूमत जो है वो इक़्तिदार संभाले और फिर जो अवामी मसाइल हैं उसकी जानिब वो तवज्जो दे, क्योंकि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों को देख रहे हैं। और नई हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या होंगे, इन तमाम मामलात पर आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी माहिर माशियात मोहतरमा डॉक्टर नूर फातमा। डॉक्टर साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार और माहिर क़ानून जनाब हाफ़िज़ एहसान खोकर एडवोकेट। हाफ़िज़ साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कसवर क्लासरा। कसवर क्लासरा साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कसवर साहब आपसे ही करेंगे। जो अब ख़बरें आ रही हैं वो आप समझते हैं कि काबिल इत्मीनान हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तादाद तो इंडिपेंडेंट्स की है, लेकिन बहैसियत जमात रजिस्टर्ड पार्टी के मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी असम्बली की जो है वो अक्सरियत में है। और पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये सब लोग आपस में अब बात कर रहे हैं और ये मराहिल तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, काफ़ी हौसला अफजा खबरें हैं जावेद साहब। जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बात की है, केपी में वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत है। पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत है, सादा अक्सरियत पीएमएल नून को मिल चुकी है। और जहाँ बात करें, सिंध की बात करें तो वो वहाँ पे भी सूरत बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। वहाँ पे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत गवर्नमेंट बनाने जा रही है। इस वक्त जो एक अवहाम था, मैं लफ्ज़ अवहाम इस्तेमाल कर रहा हूँ सेंटर के हवाले से, अब वो भी दूर हो गया है, क्योंकि इस वक्त पीएमएल नून पे और उसके बाद पीपल्स पार्टी और जो साथ में इनके जितने भी कोलिशन पार्टनर्स थे वो हुकूमत बनाने जा रहे। और मेरा ख्याल है कि ये आज की जो सबसे बड़ी खबर थी आज वो ये थी कि बलूचिस्तान के हवाले से भी यही जो बड़ी जमातें हैं, मसलन पीएमएल नून और उसके बाद पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों के साथ मिलकर करें, ये वाकई हौसला अफजा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि हम फाइनली एंड करने जा रहे हैं इसको। डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो तकरीबन फाइनलाइज होने लगा है। मार्च में हमने जाना है, आईएमएफ के साथ डील करनी है। मुआशी ज़ाहिर है एक तसलसल होता है कि एक गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेसी का तो पास ऑन करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो मैंडेट लेके आए हैं उनको विजिबल नज़र आ रहा है, वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि वो भाग दौड़ संभालें। और यही है जावेद साहब कि सिर्फ यही ही एक वे है और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, इस्तेकाम की तरफ जाएं, आप फॉरेन पॉलिसी को भी संभालें, सारी चीज़ों को हमसायों के साथ भी। तो उसका जो वे जानता है वो इसी तरह से कि आप सेंटर में गवर्नमेंट बनाएं आप, और वो जो अवाम कल तक था वो अब ख़त्म हो गया। कि मेरा ख्याल है कि अब इसका जो प्रोसेस का एंड हम देखना जा रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें सेंटर में इस पोजीशन में आ गई हैं। ये वाकई बड़ी खुशखबरी की बात है।
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ ملک کے معاشی استحکام کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت امپورٹنٹ جی، اس لیے کہ اور یہ ٹو وے ریلیشن شپ ٹھیک۔ بیسیکلی، اگر آپ کا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو نیچرلی آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہوگی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تو اس نے اکنامک انسٹیبلٹی کو نہ صرف جنریٹ کیا بلکہ وہ کنٹینیو رہا. اب سب کی نظریں اس چیز کے اوپر ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی ہے اور آئے، جیسے کہ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ بس اب بنتی ہے گورنمنٹ اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں بہت ساری انڈیکیٹرز دیتی ہے سوسائٹی کے اندر، نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی. سب سے بڑی بات تو جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ فارن ایکسچینج آپ کے ملک میں کیسے آ رہا، آپ کے فارن ریزروز بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، انویسٹرز کا اعتماد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ جو اس وقت آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر جو بہت بڑی ذمہ داری آ جائے گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی کی، جو آئی ایم ایف کو اپنے اپروچ کرنا ہے. تو آئی ایم ایف کو اپروچ کرنے کے لیے ایک تو کنسنسس چاہیے، ایک آپ کو سب کے ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، اور پھر سارے اسٹیک ہولڈرز کا گورنمنٹ کے اوپر وہ مینڈیٹ اور ٹرسٹ ضروری ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس چاہیے. ادروائز آئی ایم ایف کا ایشو یہی ہے کہ جب آپ اس کی آنرشپ نہیں لیتے پروگرام کی تو وہ آگے نہیں چل سکتا ہے، اور اس دفعہ تو ہم 23rd ٹائم ان کے پاس جائیں گے. سو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا. صرف اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے کہ کیوں جانا ضروری ہے، بٹ اینی کیس اس وقت جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی کو اس سے جنریٹ ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حافظ صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی جو ایک منتخب حکومت آئے گی مرکز کے اندر خصوصاً، اس کے لیے جو ہم بڑے چیلنجز کی ہم بات کرتے ہیں کون کون سے وہ چیلنجز ہوں گے، اور اس کو فوری طور پہ ظاہر ہے ٹائم تو لگتا ہے، ہر نئی منتخب حکومت آتی ہے، لیکن اگر فرض کیا مخلوط حکومت آ جاتی ہے جیسے کہ اب کہا جا رہا ہے تو اس کو پیچھے بھی تجربہ تو رہا ہے حکومت کرنے کا، تو آپ کے خیال میں کیا چیلنجز ہوں گے اور کیسے نبرد آزما ہونا ہوگا ان چیلنجز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کا جو ٹاپک جس ترتیب سے آپ نے جوڑا ہے یہ بالکل اس وقت کی بھی ڈیمانڈ ہے، اور جس طرح ہم ایک الیکٹرل پروسیس سے اب اگلے پروسیس کی طرف جا رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارا آرٹیکل 91 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس کے اندر فارمیشن آف گورنمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جب الیکشن ایکٹ کے اندر یہ ہے کہ اگر الیکشن جس دن اناؤنس ہو یا الیکشن کر دیے جائیں یا ہولڈ ہو جائیں اس کے 14 دن کے اندر اندر جو ہے ان کو نوٹیفائی کرنا یا گیزٹ کرنا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ تقریباً 21 یا 22 جو ہے وہ ڈیٹ بنے گی اگر 8 کو 14 سے پلس کیا جائے. اس کے بعد ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 91 یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں جس اسٹیٹ کو تو 21 دن کے اندر اندر آپ کی نیشنل اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلیز کے سیشن کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ تقریباً آپ کا جو ہے وہ 29 یا 30 بنے گا. اس کا چونکہ ہمارا فیبرری جو 28 کا ہے یہ 29 کا، تو یہ آگے جا کے 1 مارچ تک یہ چلے گا، اور پھر اس کے 3 دن کے اندر اندر آپ کے سپیکرز اور ڈپٹی سپیکرز کا سارا پروسیس آئے گا، اور پھر اگلے 3 دن کے اندر آپ کے ملک کے اندر جو نئے پرائم منسٹر ہیں ان کو الیکٹ کرنے کا ایک پروسیس جو آئے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ سارا پروسیس جو ہے وہ آپ کا 6-7 مارچ تک جو ہے وہ ان فیلڈ آ جائے گا، اور پاکستان کے اندر ایک سموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن جو ہے اس کے اندر امنٹر ہو جائیں گے. جو ایک 1.5-2 سال سے اس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل کانٹروورسی رہی ہے، بٹ امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے یہ تو ایک فنڈامنٹل پرنسپلز ہے کہ یہ ایک جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ 76 ایئرز جو اس ملک کے اندر ہو گئے ہیں اس کے اندر جو ایسے ایشوز تھے جنہیں ہم نے بہت پہلے ریئلائز کر لینا چاہیے تھا یا ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اب میرا خیال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آئے وہی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج آئے گا، اور اس کو ٹائم باؤنڈیڈ ایڈریس کرنا چاہیے. اور وہی 2 چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں گی. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو گورننس کا ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے جس کے اندر یہ ہے کہ آج بھی ہم نے وہ 1935 کا ایکٹ جو ہے اس کو 1947 سے لے کے آج تک چلتے آ رہے ہیں،
اور ہماری گورننس آلموسٹ جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہے، اور اسی ڈسفنکشنل جو ہے وہ ہمارے اس ملک کے اندر نہ رول آف لا لے کے آتی ہے نہ اکنامک اسٹیبلٹی لے کے آتی ہے، چونکہ جو بھی آپ کے ملک کے اندر آتا ہے جب وہ انٹریکٹ کرتا ہے آپ کے اس گورننس سسٹم سے تو وہ چیزیں جو باہر دیکھ کے آتا ہے یا دوسرے ملکوں نے لرن کر کے سیکھا ہے یا ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ پاکستان سے وہی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جب ہم ڈیمانڈز پہ پورا اترتے نہیں ہیں تو ہمارے ملک کے اندر جو انویسٹرز ہے لوکل یا انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہے وہ ایک کویسچن مارک کھڑے کرتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں آئے گا وہ آپ کا انصاف کا نظام جو ہے، چونکہ یہ انصاف کا نظام جو ہے یہ بھی ایک آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ 1860 کا آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم چل رہا ہے، 1898 کا آپ کا ضابطۂ فوجداری چل رہا ہے، 1908 کا آپ کا دیوانی سسٹم جو ہے ضابطۂ دیوانی چل رہا ہے، 1920-40 کا آپ کا جو ہے آربیٹریشن ایکٹ چل رہا ہے۔ جتنی دیر تک آپ اس ملک کے انصاف کے نظام کو ریپلیکیٹ نہیں کریں گے 2024 کا یا دنیا کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں، آپ کا ملک آگے نہیں جا سکتا، چونکہ یہ بھی کو ریلیٹ جڑا ہوا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر آپ نے رول آف لا کے اندر لے کے آنا ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک ٹائم باؤنڈیڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم چاہیے کہ جس کے اندر جو جرم کرے اسے بھی پتا ہو کہ اس ملک کے اندر سزا اور جزا کا ایک خاص نظام ہے اور میں اس سے نکل نہیں سکتا، اور جس سے زیادتی ہو اسے بھی پتا ہو کہ یہ میری جان جو ہے وہ یہ نظام جو ہے میری ریسکیو کرے گا اور مجھے کسی ایکسٹرنل جو ہے فیکٹرز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور لا اپنا راستہ خود تلاش کرے گا۔ تیسری جاوید صاحب اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ سسٹم ہے وہ ہے ہمارا ڈیولوشن آف پاور کا، کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ہم اس ملک کا جو 250 ملین آبادی اگر ہم اس کی اسٹرینتھ کے اندر چلے جائیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اتنی اسٹرینتھ ہونے کے باوجود یہ ملک آگے کیوں نہیں جا رہا، کہ 250 ملین آپ کی آبادی ہے، تقریباً 64% آپ کی آبادی جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے، 35 ایئرز تا آپ کا ہے، دنیا کی 7ویں بڑی آپ کے پاس فوج ہے، اسلامک نیوکلیئر پاور سٹیٹ آپ ہیں، دنیا کی میزائل ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے، دنیا کے اندر آپ تیسرے چوتھے نمبر پہ اوورسیز کے اندر آتے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک کے اندر، چونکہ میں نے تو ایز اے اوورسیز کمشنر بھی کام کیا، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ پاکستانی جو ہے باہر نہیں جا کے کام کرتا، اور وہ جہاں جہاں جاتے انہوں نے پرفارم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا جیوگرافی آپ دیکھ لیں کہ سینٹرل ایشیا اور دوسری جو ہماری جی سی سی کنٹریز کے اندر ہے کس طرح ہے، ایک طرف ہمارا چائنا ہے جو دنیا کے اس وقت تقریباً جو ہے وہ سپر پاور بن چکا ہے اور اس نے امریکہ کو بھی اکانومی کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر اب پیچھے چھوڑ دی ہے۔ تو اس انوائرمنٹ کے اندر آپ اپنی اسٹرینتھ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ملک کے کتنے، پھر اپنے نیچرل ریسورسز آپ دیکھیں کہ ٹریلینز کے حساب سے جو ہے وہ آپ کے منرل ریسورسز، تو یہ جو جاوید یہ ہماری اسٹرینتھ ہے اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اپنے سسٹم کو امپروو کر کے، اور وہ سسٹم ہے انصاف، گورننس، سوشل جسٹس اور آپ کا لوکل گورنمنٹس اور ایک خاص اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنٹی کے سسٹم کا۔ اس پر میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک کسفر صاحب جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک اسٹیبلٹی آنی چاہیے فوری طور پہ انتخابات کے بعد، وہ شاید اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں رکاوٹیں ہیں، ہمیں امید تو ہونا چاہیے۔ کیا اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جیسے مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی کی بھی یہ خواہش ہو سکتی ہے بڑی جماعتوں کی کہ ہمیں سادہ اکثریت مل جائے تو ہم ذرا سموتھلی کام کریں، یہ جو مینڈیٹ آیا ہے یہ بڑا سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا معاملات جو ہیں وہ غیر یقینی کا شکار ہیں؟ نہیں جاوید صاحب میں ایگری نہیں کرتا آپ کی اس بات سے۔ میرا خیال ہے کہ ایک جو پروسیس تھا ڈیموکریسی کا اس کے بعد الیکشن کے بعد کا تو زیادہ دیر نہیں ہوئی، یہ ایسا لگ جاتا ہے اب کسی بھی اب جمہوریت کو اگر آپ اپنے ایسٹرن قانونی پوزیشن تو ویسے ہی کلیئر کر دی حافظ صاحب نے کہ ابھی وہ وقت ہے، وہ وقت ہے، مطلب میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 5-6 مارچ تک یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے گا۔ مثلا یہ دیکھیں کہ اب میں دیکھ رہا تھا اب اپنے یار دوستوں سے بھی ہمیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے چیف منسٹر پنجاب جو ہے ان کو کوئی سیکورٹی مل گئی ہے، کے پی میں ہو گیا ہے، سندھ میں ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ آیا ہے۔ ہاں انتشار کرنے کی ضرور کوشش کی گئی ہے کسی پارٹی کی جانب سے یا کوئی انڈیویجول کی جانب سے، ایک بار پھر جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جو سوالات پیدا ہوئے ہیں کوششیں ہوئی ہیں، لیکن جس طریقے سے جو بڑی پارٹیز کو مینڈیٹ ملا ہے، پی ایم ایل نون کو اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو یا ایم کیو کو بھی شامل کر لیں، جس طریقے سے ان کے لیڈرز نے اکٹھے مل بیٹھ کے سر جوڑے اور جتنی تیزی سے یہ راہیں انہوں نے ہموار کی، ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ اور مت بھولیں کہ جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے ان کو آپ کو اپریشیٹ ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ جو وہ ایک انتشار کی سیاست سے آگے اگر اب تھوڑا سا 1 سٹیپ جاتے ہیں، جس طرح بات کریں کہ یہ مینڈیٹ کسی کو نہیں ملا دوبارہ الیکشن کروائیں، اس سارے سیناریوں میں جس طریقے سے یہ جماعتیں
आगे जा रही हैं। और सेंटर में अब 1-2 दिन में मेरे ख्याल में कि ये सारे के सारे मामलात इनके हो गए हैं तय। सेंटर में अब जल्द 1-2 दिन में सुनेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर, ये सारे मामला तय हो जाएंगे। मेरे ख्याल है कि सही सिमत में जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये बहुत ज़रूरी है, ये स्टेबिलिटी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इसने जाके स्टेबलाइज करना है आपकी इकानमी को। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और कोई देर नहीं हुई, ये सिस्टम चल रहा है। 3 सूबे हैं उसमें तो हमें सीएम के नाम की हमारे सामने आ गए हैं। अपोजिशन में कौन जाएगा, सेंटर में भी अपोजिशन जो आप कहते हैं कि इज्तिमाई दानिश जो है वो काम कर रही है बहुत काम और कर फिर रही है। एक सियासी जमातें मिल बैठेंगी, बिल्कुल बिल्कुल और हम बिल्कुल। फिर जो एक एक बलूचिस्तान का रह गया था, तो आज वहाँ से भी एक खबर आ गई कि पीएमएल नून जो है वो सपोर्ट कर रही है उसको, पीपल्स पार्टी को। और जिस तरह हम देख रहे थे कि वहाँ पे शायद उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वाकई ऐसा नहीं हुआ जिस तरह नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी इसमें। तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान भी आज क्लियर हो गया है कि वहाँ पे कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। सेंटर किए 1-2 दिन में हो जाएगा, ये सारे नाम क्लियर हो जाएंगे और ये बड़ा खुश आइंद है हमारे लिए, अवाम के लिए और पाकिस्तान के दोस्तों के लिए ही। और हम जा रहे हैं जिस तरीके, इसको इतना टाइम लगना था जवेद साहब। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा, हमें जाहिर है IMF के पास भी जाना है और नई जब हुकूमत टेक ओवर करेगी तो IMF से भी हमारे मुज़ाकरात होने, इसलिए भी हमें एक स्टेबल हुकूमत चाहिए, कलेक्टिव विजडम चाहिए हमें। जी एग्जैक्टली देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो इस प्रोसेस को कंप्लीट, जैसे मैंने कहा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी वो है स्पेकुलेशंस जब ख़त्म हो के जी, जैसे अभी कुछ चीज़ें हम सुन रहे हैं, इलेक्शंस को नहीं माना जा रहा या ये कि जी दोबारा, तो वो ये सारी स्पेकुलेशन जब दम तोड़ती हैं तो एक चीज़ जो उभर के सामने आएगी वो स्टेबिलिटी है। देखिए, हमें एक चीज़ को माइंड में रखना चाहिए एज ए नेशन और एज ए गवर्नमेंट, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो आपकी हर वो चीज़ जो उस डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है जिसके लिए आप उनके पास जा रहे हैं, वो नज़र में रख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके लीडर्स, आपकी सिविल सोसाइटी, आपकी सोसाइटी की ऑनरशिप तभी है जिस वक्त आप उसके बैक करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या जो आपके फाइनेंस को डील करते हैं, वो जब उनसे जाके नेगोशिएशन करते हैं तो ही हैज़ दैट फीलिंग कि जो मेरे पीछे एक पूरी फोर्स है जिसको मैं लेकर यहाँ आया हूँ और मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलती है तो वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है और वहाँ आपकी नेगोशिएटिंग पावर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और उसके कॉम्प्रोमाइज़ होने से क्या होता है, फिर नेचुरली आप वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं जो आप यहाँ आकर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या आपकी वो कैपेसिटी नहीं है, या आपकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं। देखिए, चीज़ें तो वही हैं जो हमें चाहिए और हम जाके उनसे कहेंगे हमें ये चीज़ चाहिए, हमें किन किन कंडीशंस पे चाहिए। नेचुरली वो अपनी कंडीशंस भी आपको बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी पोजीशन तो उन्हें बताते हैं कि देखिए जी, इसके बियॉन्ड हम नहीं। फॉर इंस्टेंस वो आपसे सब्सिडीज़ की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस वो आपसे फ्यूल की प्राइस की, आपकी कमोडिटीज़ की, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। ये हमारी एक ग्राउंड रियलिटी है। एक पॉलिटिकली हमने ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वी हैव टू गो बैक, और फिर आपके पास इकोनॉमिक क्वेश्चन अवेलेबल नहीं। ये सब चीज़ें आप तब कहेंगे जब आप एक पूरे कॉन्सेंसस के साथ अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजते हैं बात करने के लिए। इंतहाई ज़रूरी है ये सिग्नल देना, और IMF भी इस सिग्नल को नोट करता है कि आप सबसे पहले वो आपसे कहता है जी कि आप इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ाइए। हमने सेंटर बनाया है जिसे अब हम कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन है, तो वो आपके पास ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा जब आप अपनी जो पॉलिटिकल जो आपकी आज तक पॉलिसीज़ रही हैं, या आपके इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको आपने आगे लेके चलना है, उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए उन पॉलिसीज़ की। इन सब चीज़ों को IMF ने देखना है, उसके बाद आपके इस प्रोग्राम ने चलना है जो अब आप उनके पास अप्रैल की बिगिनिंग में जाएंगे। ठीक है। एहसान साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं, और हमने देखा है कि इंतखाबात में, हर इंतखाबात में गिले शिकवे होते हैं सियासी जमातों के, जी हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारे साथ ज़्यादती हुई, लेकिन उसका तरीक़ा तो प्रॉपर फोरम्स हैं, उन फोरम्स के अंदर हमें जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक बार फिर जो है किसी भी सूबे के दारुल हुकूमत पर चल दौड़ें या फिर मुल्क के दारुल हुकूमत पर चल दौड़ें और एक बार फिर हम एहतजाज का रास्ता अपना लें। यानी तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला, यानी उनके आज़ाद को मैंडेट मिला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यहाँ भी उनको नशस्तें मिली, मरकज़ में भी मिली, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर एक एहतजाज हुआ, और जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है तो बजाय ये कि एहतजाज करें, फोरम्स पे जाएं। जावेद, मैं इसको ज़रा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर देखता हूँ। वो ये है कि जो ये एहतजाज हो रहा है या उससे पहले जो एहतजाज होता रहा है,
چونکہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر آپ کے سامنے ہے، اگر آپ 1970 کے الیکشن سے لے کے آج تک اس کو آپ ریڈ ڈاؤن کریں تو اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہارتی ہے وہ اس ملک کے الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور یہ بھی آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ ایک نیریٹو بھی بلڈ کیا جاتا ہے الیکشن سے پہلے کہ جی اگر میں جیت جاؤں گا تو میں اس نیریٹو سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، اور اگر میں اس الیکشنز کو لوز کر جاؤں گا تو پھر میں ایک میری گراؤنڈ بن جائے گی کہ میں اس پروسیس کو آگے جا کے اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی کروں گا. چونکہ اس ملک کے اندر جو پاور پالیٹکس جب سے چل پڑی ہے اس کے اندر اقتدار اب امپورٹنٹ رہ گیا ہے، جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں وہ کم ہیں، لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کو پہنچا ہے کہ آپ اگر 76 سال کا یہ سارا پروسیس دیکھ لیں تو آپ اپنا چاہے جسٹس انڈیکس دیکھ لیں، ہیومن انڈیکس دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کا جو گورننس کا ایک سٹرکچر آپ وہ دیکھ لیں، پھر اداروں کی جو ڈلیوری آپ اس کے اندر دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں جو لیٹ ڈاؤن کی گئی ہیں وہ اسی پولیٹیکل پروسیس کو جب آپ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں تو ایک چیز جو آگے آتی ہے وہ آتی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں. اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس کو ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارے جو فگرز ہیں وہ ہر معاملے میں ہر کنٹری سے اب پیچھے چلے گئے ہیں. آپ چاہے آپ کرنسی دیکھ لیں، آپ اپنی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، آپ اپنے ریزروز کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ جو ہیں سوشل انڈیکس کو دیکھ لیں، لٹریسی ریٹ کو دیکھ لیں آپ کے اندر، تو یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر گئیں. لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اب ان پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ریئلائز انسائٹ کر لیا ہے کہ اگر اس انوائرمنٹ کے اندر رہیں گے تو جو بھی گورنمنٹ کے اندر آئے گا اس کو گورنمنٹ چلانا جو ہے مشکل ہو جائے گا. اب جو ایک چیز اس ساری ایکسرسائز کے اندر آئی ہے جس کی طرف آپ وہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جا رہے تھے، وہ یہ تھا کہ اب یہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس نے جاتے جاتے جو ایک SIFC کا ایک لا بنایا تھا جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نیچے آیا، اور اس نے ان چیزوں کو ٹیک آن کیا جس کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس کے اندر آپ کی ساری منسٹریز بھی ہیں، آپ کی پروونسز بھی ہیں. چونکہ پاکستان کا جو جب سے آپ نے 18ویں ترمیم بنائی ہے اس سے کچھ چیزیں جب ٹرکل ڈاؤن کی گئی ہیں، لیکن باہر کا بندہ جب آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا فیڈرل سے کام ہے یا پروونس سے ہے یا میرا لوکل ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اس سارے پروسیس کے اندر چاہے آپ کی پولیٹیکل پروسیس جو بھی چل رہا تھا پچھلے سال سوا سال سے، لیکن جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے پرائیویٹائزیشن کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے اسمگلنگ روکنے کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے ہورڈنگ کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے ایپکس کمیٹیز کے اندر جو ہے پرائم منسٹر، آرمی چیف منسٹرز، پرائم منسٹر، پروونشل منسٹرز اس کے اندر بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد جو 4 سیکٹرز بڑے تھے، IT ہے، اس کے بعد آپ کا ایگریکلچر ہے، پھر آپ کا یہ جو ٹیکنالوجی والا ہے، اس کے بعد آپ کا مائنز اینڈ منرلز ہے، اس کے اندر انہوں نے اچھا خاصا کام کر لیا. اب یہ ہے کہ آپ کو جب یہ گورنمنٹ آئے گی تو اس کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ ہم نے جانا کس طرح ہے. چیزیں کافی جو ہیں وہ ٹیک آن ہو چکی ہیں. اب اس انسٹیٹیوشن کی اونرشپ بھی موجود ہے چونکہ انہی پارٹیز نے اس کو لیجسلیٹ کیا اور انہیں بنایا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو چیزیں آئیں ان کو جو ہے اب آپ لے کے چلیں، اور جب باہر کے انویسٹرز آئیں یا جن ممالک سے آپ نے سینٹرک کیا ہوا ہے وہ اب آپ کو ٹیک آن کریں گے، چونکہ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر ایک وائبل انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو ان سے بھی انٹریکٹ کرے اور ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ بھی کرے. اور SIFC نے پچھلے 4-5 ماہ کے اندر اس چیز کو پروو کیا ہے کہ چونکہ پروو کرنے کی اس کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی فورس بھی موجود ہے جو اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہے، اور آپ کے پاس لیگل یا کانسٹیٹیوشن اتھارٹی بھی ہے، اور آپ کے پاس ایک فورم ہے. چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر سے کوئی چیز نکلتی تھی، آگے فیڈرل منسٹری سے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہوا آگے مختلف جگہوں پہ جاتا تھا، پھر پروونسز کے اندر وہ اونرشپ نہیں آتی تھی اور الٹیمیٹلی چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی تھیں. اب اس چیز کے اندر یہ چیز ایک آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہماری اس پارلیمنٹ کا رول آئے گا، اور وہ رول آئے گا کہ جس طرح انہوں نے اکنامک چیزوں کو ٹیک آن کے لیے اس فورم انسٹیٹیوشنز کی طرف گئے ہیں، اسی طرح پاکستان کی جو دوسری چیزیں ہیں اس کو کیا جائے. مثلا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کے اوپر اس گورنمنٹ جو بھی آئے اسے ٹیک آن کرنا چاہیے. پھر اس کے اندر جو آپ کا پرنسپلز آف پالیسی ہیں جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ویل بینگ آف دا سٹیزنز آف پاکستان اور آپ کا سپیڈی جسٹس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. پھر جو آپ کا آؤٹ ڈیٹڈ گورننس سسٹم ہے کہ ایک منسٹریز جو ہے اس کی 10 جگہ آپ نے برانچز کھولی ہوئی ہیں، اور وہ ایک کام انٹیریئر کا ہے، وہی ڈیفنس کا ہے، وہی آپ کا کامرس کا ہے.
ان چیزوں کو کنٹرول کر کے اور پھر ہمارا جو آرٹیکل 140A ہے اس کے اندر جو بات پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کے یا دنیا کے ہر ملک کے اندر جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کو ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی طرف یا لوکل گورنمنٹس کی طرف جانا پڑے گا. اور وہ کیا ہیں آپ کے؟ وہ آپ کا ہاسپٹل ہے, وہ آپ کا روڈز ہیں, وہ آپ کا پولیس کا سسٹم ہے, وہ آپ کا ہیلتھ کا سسٹم ہے, وہ آپ کے سکولز ہیں اس کے اندر آ جائیں گے. اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ وہ آپ کی جو سروسز ہیں جس کے اندر بجلی ہے, نادرا ہے, سوئی گیس ہے, ان چیزوں کو اگر آپ تحصیل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کاؤنٹر کر لیں تو پاکستان کے جو اوپر والا ایریا ہے پھر اس کے لیے پالیسی بنانا, اس ملک کو ایگزیکیوٹ کرنا, اور وہ آپ کے لیے, چونکہ میں آپ کو جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دنیا کے اندر 2 ٹیئرز گورنمنٹ چل رہے ہیں, چاہے آپ امریکہ دیکھیں, کینیڈا دیکھیں, چائنا دیکھیں, ہمارے یہاں 3 ٹیئرز گورنمنٹ ہے. اب 3 ٹیئرز جب ہوتا ہے تو تیسرا ٹیئر ہے ہی نہیں ہے, اور دوسرا ٹیئر جو ہے وہ چیزیں لے کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر ایک انریسٹ اس وجہ سے وہ ڈیلیوری نہیں کر پاتے. SIFC کی آپ نے بات کی, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی تھی, میں ڈاکٹر صاحبہ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اہم کردار ہوگا کیونکہ یہی حکومت تھی, اسی طرح کی حکومت تھی, PDM کی حکومت تھی, اور اس وقت یہ SIFC بنا, پھر انہوں نے بہت سے اقدامات کیے جس کی طرف حافظ صاحب نے بھی اشارہ کیا. پالیسیز کا تسلسل بہت ضروری ہوگا اور اس SIFC کا کردار بہت اہم ہوگا. یہ بھی اس حکومت میں بھی جب یہ نئی منتخب حکومت آئے گی, اور وہی جو پچھلی حکومت کے اندر اور پھر نگران حکومت کے دوران جو کچھ ممالک نے کچھ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ مٹیریلائز ہو جائیں گے؟ $36 بلین کی. ایگزیکٹلی, دیکھیے جی, جس طرح سے CPEC تھا, اب ہم اسے کبھی بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر سٹاپ کر رہے ہیں, پھر اس کو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں انفارچونیٹلی, پھر وہ 2 ملکوں کے تعلقات کا مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد آپ کے دیکھیے اس خطے میں $70 بلین آپ کے پاس آئے ہیں اس وقت جب آپ کے پاس ٹیررزم کے مسائل, فنڈامنٹلزم کے مسائل, ایکسٹریمزم کے مسائل. ہمیں تو اس کو امیجیٹلی کرنا چاہیے تھا, اس کو ہم نے ہر ہیلے بہانے کر کے ہم نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا. اب یہ ہے کہ یہ تو پچھلے 3 سال سے ہم سن رہے تھے کہ ایک جو ہے 1 ونڈو آپریشن ہوگا, لیکن وہ آ کے بہرحال یہ جو آپ کا انٹرم گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو میٹیریلائز کی. سینٹر ایک بنایا جس میں دیکھیے وہ کیا کرے گا, سمپل, ابھی انہوں نے مینشن کیا ہے, وہ یہ کرے گا کہ آپ کے جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے اس کو ریڈیوس کر دے گا. آپ آئے ہیں, آپ آ کے آپ نے 10 جگہوں پہ نہیں جانا, آپ کی انرجی, آپ کی کاسٹ, آپ کی ہر چیز آپ کا کلیئر ہے, آپ جائیں, آپ اپنا ایک جگہ پہ جا کے اس دیں. اور یہی آپ کا ایک انویسٹر چاہتا ہے, انویسٹر آپ سے فیسیلیٹیشن چاہتا ہے, ایک آپ سے اعتماد چاہتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اپنا جو اس کو ریٹرن ملتا ہے اس کی سیکیورٹی چاہتا ہے. یہ 3 چیزیں آپ دیں گے, اور نیچرلی جو آپ کی سیکیورٹی ملک کی جو سچویشن ہے اس کے اندر, باقی آپ کے پاس اتنی آبادی, اتنا یوتھ, اس قدر ہمارے پاس ریسورس ہے کہ باہر کمپنیز آپ کے پاس آنا چاہتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اپنا بھی ایک نیریٹو کہ جی ہم اب سیکھ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ, ہمارے پاس آنی چاہیے, وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اس کی بھی کمی رہی ہے, اس کی بھی ہمارے ڈپلومیٹک چینلز نے اس انداز میں اس کو نہیں پہنچایا لوگوں تک. اب آ کے ڈفرینٹ فورمز میں, وہ بھی اسی انٹرم گورنمنٹ میں ہوا ہے کہ ڈفرینٹ فورمز پہ وہ جا کے بتاتے ہیں دیکھیے جی اب ہمارے پاس ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے جس میں آپ آئیے اور اب آپ کو فیسیلیٹیشن ملے گی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اب ہم دیکھیں نا, ہم بہت بڑے ڈیولپ کنٹری اس طرح نہیں ہو سکتے کہ ہمارے پاس انڈسٹریز نہیں بن سکتی, ہم اس کا ہم متبل نہیں ہو سکتے یا ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کیا کر سکتے ہیں, وی کین بی اے گڈ فیسیلیٹیٹر. آپ روڈ ویز, ریل ویز, آپ جو پائپ لائنز, آپ انویسٹمنٹ, آپ اس کے فیسیلیٹیٹر ہو جائیے, اور آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رکھیں. دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑی ایگزامپل جو ہے وہ ایسٹ ایشین کرائسس کے بعد کی ایسٹ ایشین کنٹریز کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, جیسے ہی وہ 97-98 کا ٹائم گزرا ہے آپ کا, ان کا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بعد انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رکھی اور گروتھ کیا, اور آج آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے خاص گروتھ کا پورا ایک انہوں نے ٹریول کیا. آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی خود بخود مینٹین ہوتی جائے گی, پرووائڈیڈ کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کتنا زیادہ ٹرسٹ. آپ کی ایک اسٹاک مارکیٹ ہے فار انسٹنس, ایک دن کی ایک اسٹیٹمنٹ, ایک اسپیکولیشن, وہ اس کو نیچے لے آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ وہ میں نہیں سمجھتی ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ کہ وہ آپ کا ریئل فیس نہیں ہے اکانومی کا, بٹ ایک انڈیکیٹر ہے, ایک لوگوں کو ایک سگنل جاتا ہے اور وہ سگنل شو کرتا ہے او جی مارکیٹ نیچے آ گئی, اور اس سے دنیا پوری میں آپ کو واچ کیا جاتا ہے. ہر دیکھیں انویسٹر کیا چاہتا ہے کہ
میں کہاں انویسٹ کروں جہاں پر آپ کا پیسہ سیو ہو. اور جب آپ کے انڈیکیٹرز یہ شو کر رہے ہوں گے کہ مارکیٹ نیچے آ رہی ہے تو نیچرلی اس کا ہمیں پھر لاس ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان اسپیکولیشنس. چاہے اپوزیشن پارٹی ہے چاہے گورنمنٹ پارٹی ہے, اسپیکولیشن سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قصور کلاسرا صاحب, ایک جو پولیٹیکل پولرائزیشن جو ٹرم استعمال ہوتی ہے, یعنی ہم نے دیکھا گزشتہ 5-7 سالوں میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ سیاسی مخالفین نے ایک دوسرے کو بالکل ایک ذاتی معاملات بنا لیے, پگڑیاں اچھالنا سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو سیاسی تقسیم ہے اس نئی حکومت کے لیے, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اگر یہ کلیکٹو وزڈم بنتی ہے جیسے کہ مخلوط حکومت, تو یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس کو کور اپ کرنا, لوگوں کو, یوتھ کو, عوام کو وہ اعتماد دینا, تاکہ اس تقسیم سے ہم نکلیں. سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, ایجنڈے بھی مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اس حد تک ہم نہ جائیں. جی بالکل, یہ میرا خیال ہے کہ پریورٹی اگر آپ کچھ چیلنجز کی بنائیں تو اس میں ٹاپ آف دا پریورٹی تو یہی ہوگا, ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اور دوسری ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے کے پی میں ایک پارٹی, سندھ میں دوسری پارٹی, مطلب بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ تو آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ ہر اس ساری پروونشل میں اور اس کے بعد سینٹر میں. تو میرا خیال ہے کہ ایک الائنمنٹ نظر ہمیں آ رہی ہے, لیکن چیلنج کی بات کریں کہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر میں جو ایک پارٹی آ رہی ہے وہ ان چیلنجز سے پہلے بھی نبرد آزما ہوتی رہی ہے. میرا خیال ہے کہ دے آر ویل ایکسپیرینس اور انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اور ایک چیز جو خوبصورت بات وہ میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, ہم نے اس کو انٹرم گورنمنٹ کو ضرور اس چیز کا ون ونڈو کا کریڈٹ دیا ہے, لیکن ہم مت بولیں کہ اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ شہباز شریف کر کے گئے تھے. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس کے اوپر سارے کے سارے متفق ہو گئے. اس کے رزلٹ اب ہمیں آ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ سینٹر میں آنے والی گورنمنٹ کو سب سے زیادہ فوکس اسی چیز کے اوپر کرنے کو, ہماری خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے. ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں, کے پی کی بات کر لیں, اور دوسرا جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سیاست میں نظریات تو ہوتے ہی ہیں, مختلف ہوتے ہیں. آپ اس کو بدقسمتی سے جس طرح سے ایک خاص طور پہ ایک پارٹی کا میں نام نہیں لوں گا, ان کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اس کو مار دھاڑ کو اور اس کو بعد جینے مرنے کا جس طرح سے بنایا, تو میرا خیال ہے نئی آنے والی گورنمنٹ جو سینٹر میں ہے وہ اس کو نبرد آزما کرنا پڑے گا. اور یہ کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے, لیکن اگر ان کی کمٹمنٹ ہو تو یہ کر سکتے ہیں. اور ایک کام یہ واضح طور پہ ان کو کرنا پڑے گا کہ یوتھ کو چاہیے کیا, اسٹیبلٹی, ان کو چاہیے نوکریاں, روزگار. اور یہی دو بڑی پارٹیز جو ہیں جو اس وقت سینٹر میں آ رہی ہیں یہی کام یہ کرتی رہی. ہمارے پینلسٹ نے بات کی ہے کہ روڈز کی, نیٹ ورکس کی, تو وہ کہاں سے شروع ہوتا؟ 2013 میں سی پیک, ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن کس نے رکھی ہے, امپلیمنٹ کس نے کیا, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دھرنوں کی نظر کیسے ہوئے. اب میرا خیال ہے کہ اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور جو پارٹیز اس وقت سینٹر میں ویزیبل ہیں کہ 2-3 دن میں اناؤنس ہو جائے گا ہو از گوئنگ ٹو بی دا پرائم منسٹر, اسپیکر, یہ سارے پریزیڈنٹ, اور یہ جو پارٹیز آ رہی ہیں ان کو اس چیز کا ادراک آلریڈی ہے, اور یہ ملک کے لیے بڑا خوش آئند ہے. چیلنج ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو لوگ اب اس وقت سینٹر میں آ رہے ہیں اگر وہ واقعی آتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ اس کو ٹیکل کرنا مشکل نہیں ہوگا. اور صرف ون وے ہے کہ آپ جس طرح چیلنجز سے ہم پہلے بھی نبرد آزما ہوتے رہے نون اور پیپلز پارٹی, تو اگر یہ پراسپیرٹی کی طرف اگر انہوں نے قدم بڑھانا ہے تو پہلے بھی انہوں نے نوکریاں کریٹ کی ہیں. الون سی پیک نے یہاں پہ لاکھوں روزگار وہاں پہ یوتھ کے لیے وہ کیے ہیں. جو ان کا سی پیک کے الانگ جو وہ ہے اکنامک زون ہے, ڈاکٹر صاحب جانتی ہوں گی, اس میں اتنے زیادہ کھپت ہوئی ہے نوجوانوں کی صرف ایک ووکیشنل سینٹرز کو انٹروڈیوس کرانے میں. میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, تو وہاں سے تو بڑی نوجوان کی تعداد جو ہے اس سے مستفید ہو رہی ہے. میرا خیال یہ کہ اگر ویل کمٹمنٹ گورنمنٹ کمٹمنٹ کر لیتی ہے کہ ہم نے پولرائزیشن کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ان کے لیے یہ زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ, یہ میثاق معیشت کی بھی بات ہوتی رہی, جب اس وقت بھی جب بڑی سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں تھیں اور تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس وقت بھی یہ بار بار یہ بات ہوتی رہی, کیونکہ ان سے بڑی سیاسی جماعتوں نے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک زمانے میں میثاق جمہوریت کیا. اب اس کی بھی بات ہو رہی ہے, ضرورت ہے کہ اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے باقی سیاسی جماعتوں کو. میثاق معیشت ہونا بہت ضروری ہے کہ کم از کم تمام سیاسی جماعتیں اپنے کم از کم جو ایک ایجنڈا ہے اس پر وہ حتمی طور پر بیٹھیں, اور وہ پاکستان کی معیشت ہونی چاہیے, چاہے بھلے جس کی بھی حکومت ہو, بڑے پروجیکٹس بند نہ ہوں, پالیسیز کا تسلسل بہت ضروری ہے تاکہ معیشت کا پہیہ آگے چلے. بالکل جی, دیکھیں پاور میں آنا چاہتے ہیں, پولیٹکس اس لیے ہے
जब पावर में आते हैं तो उन्होंने क्या करना होता है, पॉलिसीज़ को एक्सरसाइज करना होता है। पॉलिसी को एक्सरसाइज करने के लिए आपको जहाँ गवर्नेंस की ज़रूरत है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, वहाँ आपको ज़ाहिर है कि इकोनॉमी की ज़रूरत है। अब सिर्फ ये मसला सिटिंग मिनिस्टर्स का तो नहीं होता या प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं होता, ये तो सारी रिप्रेजेंटेशन जो भी जिस पार्टी के साथ पार्लियामेंट के अंदर आपके आके बैठ गए हैं, ये आप सब का मसला है। तो बेसिकली तो सब पॉलिटिकल लीडर्स को बैठ के सबसे पहले तो ये करना है कि जी इस मुल्क को चलाने के लिए कहाँ से आपके रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे आएगा, किस पॉलिसी को कितनी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, यही डिफरेंस है ना। कोई ये नहीं कहता जी हम नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते, रोड नहीं बनाना चाहते, या हम प्रोजेक्ट्स नहीं लाना चाहते, लेकिन प्रायोरिटीज़ है ना, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। अच्छा, उन प्रायोरिटीज़ को ऊपर नीचे करना एक अलग बात है। पॉइंट इज़ दैट्स कि वट एवर द प्रायोरिटी इज़, यू नीड मनी सबसे पहले। तो आप एक जगह बैठ जाइए, डिफरेंट आप अपने ब्रेन्स इकट्ठे कीजिए, डिफरेंट लोग लाइए, एक्सपर्ट्स लाइए, उनके साथ बात कीजिए, डिबेट कीजिए, डिस्कोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, बात कीजिए, और उसके बाद आप आके एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाइए कि जी ये हमें करना है, कतई नज़र इस बात के कि आपका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है। आपका ताल्लुक़ इस वक्त एक लॉ मेकिंग उससे बॉडी से है, आप वहाँ लेकर आए हैं, मैंडेट लेके आए हैं, और आपका काम है कि इस वक्त आप यूनानिमसली लोगों को रिलीफ दें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पॉइंट पर पहुँचें, ठीक, ताकि उसके ऊपर कम से कम पॉइंट स्कोरिंग ना हो, उसके ऊपर पॉलिटिक्स ना हो, उसके ऊपर डिस्टेबलाइजेशन ना हो, और उसके ऊपर फर्दर फिर आपकी पॉलिसीज़ चलती हैं। ठीक है, इख्तिलाफात जहाँ भी हों हाफिज़ साहब, लेकिन कम से कम एक नुक्ता ऐसा हो, और वही मईशत वाला, कि जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से करें कि इत्तेफाक करें उस पर, ताकि ये जो मुल्क के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के प्रोजेक्ट्स बंद कर देती है, फिर अगली आती है वो इस हुकूमत के प्रोजेक्ट बंद कर देती है। एक तो ये मामला, वही कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, वो बहुत ज़रूरी है, और साथ में यूथ को इन्वॉल्व करें, स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ हमें जाना होगा। डिग्रियाँ तो ले ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में स्किल बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों की भी ज़रूरत है। न सिर्फ मुल्क के अंदर, मुल्क की इंडस्ट्री के अंदर उनकी खपत होगी, बल्कि दुनिया के बाहर के ममालिक में भी उनकी खपत होगी। जावेद, अगर आप रियलिस्टिकली देखा जाए ना जी, तो दुनिया के जिस मुल्क ने आगे तरक्की की है, मैंने अगर फ़र्ज़ किया हम इस पे अंदर जाते हैं, तो जो हमारा 5 ईयर्स प्लान था, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको साउथ कोरिया ने भी स्टडी किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, सिंगापुर ने भी उसको किया, मलेशिया ने भी किया। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1962-63 के अंदर, जब पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की तरफ था और एक क्लाइमेक्स की तरफ था, और दुनिया ने हमसे सीखा, एग्जीक्यूट किया और आगे चला गया। अब ये है कि अगर हम इसको ब्रॉडली देखा जाए कि बात तो हम कर देते हैं कि मिसाक मईशत है, कि मिसाक मईशत की 5-6 चीज़ें बुनियादी हैं। और मैं जब आप सब लोग बात कर रहे होते हैं मिसाक मईशत की, तो मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर 4 आपके चार्टर का होना ज़रूरी है। नंबर 1 ये है कि आपका चार्टर ऑफ जस्टिस, चार्टर ऑफ गवर्नेंस, चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ पावर। ये सारी चीज़ें को रिलेट की गई हैं, चूँकि सिर्फ कह देना मईशत का इतना काफ़ी नहीं है जितनी देर तक आपके लेफ़्ट राइट के इंडिकेटर्स जो हैं उसको सपोर्ट ना करें। और अल्टीमेटली जो मईशत है वो आपकी बेस करती है 2 चीज़ों के ऊपर। एक बेस करती है कि आप किस हद तक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चले जाते हैं, यानी कि आप अपनी जो इनपुट है आपकी इस मुल्क के अंदर या इंपोर्ट्स है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ही कम कर सकती है। कि चूँकि बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड हो गया। अगर उस सारे को देखें जो हमारा तकरीबन इस वक्त $65+ बिलियन का आया है, तो उसके अंदर हमारे 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं। एक हमारा है फ्यूल का कॉम्पोनेंट जो तकरीबन 27-28 बिलियन पे है, और दूसरा ये है कि जो हमारे अपने मुल्क के अंदर हम दालें इंपोर्ट्स करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, यानी कि घी का ऑयल जो है। उसके बाद ये है कि हम आटा इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं। कि एक एग्रीकल्चर कंट्री जिसको आप ये कहते थे कि ये बास्केट है, इस चीज़ के अंदर फूड बास्केट है, उसके अंदर ये चीज़ें ऐसी आई हैं जिसको हमने एक्सपोर्ट करना था वो हमारी इंपोर्ट्स पे आ गई, और वही आपसे डिफरेंस नहीं निकल रहा। दूसरा उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा मुल्क जो है पिछले 30-35 साल से वो मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं गया, वो सिर्फ ये आ गया है कि जी हर एक बंदा जो इंपोर्टर बना हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, आपको कार भी चाहिए, आपको खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, आपको ग्रॉसरी भी चाहिए, वो सारी की सारी आपकी इंपोर्ट्स हैं। और अल्टीमेटली ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं
وہ اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے 10-12 سال سے وہ کبھی بھی $30 بلین سے کراس نہیں کی. ایک ایسا ملک جس کی 250 ملین آبادی اور اتنا را مٹیریل اس کے پاس ہو کہ دنیا کی بیسٹ کراپس یہاں پہ بنتی ہوں, آپ کی ٹاپ 10 جو ہے شوگر کین ہو, آپ کا اپنا ویٹ ہو, آپ کے رائس اس کے اندر ہو, آپ کی میز اس کے اندر ہو, اور اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہو اس چیز کے اندر, اور اتنا بڑا آپ کے پاس ایگریکلچر لینڈسکیپ ہو کہ گلگت سے لے کے گوادر تک آپ کے ملک کے اندر ہر وقت ڈیفرنٹ موسم ہے جس کے اندر آپ کلٹیویشن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا ایشو یہ پرائیویٹائزیشن کا ہے کہ ہمارے ایسے سکھ یونٹس جو ہے جو پچھلے 30-35 سال سے اس ملک کو کھا رہے ہیں, انہیں ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہیں رکھنا. پھر ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے آپ کا یہ الیکٹریسٹی اور گیس کا جو ایشو ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ایکسپلوریشن میں جائے, اور دوسرا میں بڑے ڈیمز بنانے چاہیے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو اور آپ اس کو فیول کنزمپشن پہ چلائیں اور آپ فرنس آئل پہ, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور وہ جب آپ کا ڈالر جو ہے وہ آپ سے اوپر نکلتا ہے تو جب آپ امپورٹس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو فورسڈ انفلیشن ہے وہ اس کی طرف آتا ہے. آج اگر دیکھ لیں کہ 95-96 کے اندر جب پی ایم ایل این گورنمنٹ تھی تو اس وقت تقریباً ڈالر جو تھا وہ 37, 38, 39, 40 روپے پہ تھا. آج اس کو 40 پہ آپ سمجھیں تو آپ کے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ تقریباً $1 پہ, اگر آج پیٹرول جو ہے وہ تقریباً $1 کا ہے, تو اگر اس کو $1 پہ لے جائیں آپ کا تو 40 روپے پہ پیٹرول بھی ملے گا. وہی آپ کی جو امپورٹس ہیں جس کے اندر آپ کا کھانے پینے کی چیزیں منگواتے ہیں, آئل ہے جو 350 روپے کلو تک پہنچا ہوا ہے, وہ اگر آپ اس کے جائیں تو آپ کہاں تک پہنچے گا. ایک یہ ایکسرسائز. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے ڈیمز بنانے چاہیے, اور وہ ڈیم کے لیے ہمیں کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے, اس کے بعد بلوچستان کے اندر آنے چاہیے. آپ کو پتا ہو کہ 4-5 ارب روپے ڈالر جو ہے, بلینز ڈالر جو ہے, وہ ہر سال آپ کا پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. انڈیا آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے ڈیمز کی بات کرتے ہیں, پہلے آپ کا کنزرویٹو سسٹم کیا ہے. تو جتنی دیر تک آپ کے ریزروز نہیں آئیں گے, اور فائنلی میں سمجھتا ہوں اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا ٹالرنس زیرو ہونا چاہیے کرپشن کے اوپر اور گورننس کے اوپر, تاکہ یہ آپ کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ آگے بڑھے. اور یہ بالکل نئی حکومت کے لیے یہ اہم چیلنجز ہوں گے. بہت بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب, ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ اور کسور کلاسا صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان کی سیاسی جماعتیں بڑے سے بڑے مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, بڑے سے بڑے معاشی مسائل تھے, سیاسی مسائل تھے, یا امن و امان کے حوالے سے تھے, یہ تمام جو ہیں اہلیت رکھتی ہیں. نئی جو منتخب حکومت اب ہوگی اس سے بھی عوام کے یہ توقعات ہیں کہ جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جو ان کے مسائل ہیں وہ انہیں حل کرنے میں کامیاب ہوں گی, اور جن امیدوں سے انہیں ایوان میں بھیجا ہے وہ امیدیں اور توقعات ضرور پوری ہوں گی. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.